अस्सलामु अलैकुम। आइए इस इस्लामी मौजू को एक साथ दरियाफ्त करें। अरे दोस्तों, आज बात करने वाले हैं एक ऐसे मौजू पर जो सिर्फ तिजारत से कहीं आगे निकलता है, जो तारीख के औराक को जोड़ता है और सकाफतों के दरमियान पल बनाता है। बात करेंगे इस्लामी तिजारत के सकाफती नक्श पर, ख़ास तौर पर मशरिक़ और मग़रिब के तबादले के बारे में। ये क्यों अहम है? क्योंकि ये सिर्फ माल व मुता का तबादला नहीं था, बल्कि ख़यालात, फ़न, उलूम और तहज़ीबों का एक ज़बरदस्त संगम था। सोचें, 7वीं सदी से लेकर इस्लामी सल्तनत के फैलाव के साथ ही एक वसी तिजारती नेटवर्क वजूद में आया। ये नेटवर्क सिर्फ सहरा के रास्तों तक महदूद नहीं था, बल्कि समंदर के रास्तों, मशरिक़ से लेकर मग़रिब तक फैला हुआ था। अफ्रीका से लेकर यूरोप, एशिया से लेकर मशरिक़ वस्ता तक, हर जगह इस्लामी जहाज़ों की आवाज़ गूंजती थी, और उनके साथ साथ नई सक़ाफ़तें, नए ख़यालात और नई टेक्नोलॉजियाँ भी सफ़र करती थीं। अब ज़रा तसव्वुर करें, एक वक्त था जब मशरिक़ और मग़रिब के दरमियान बराह रास्त राब्ते बहुत कम थे, लेकिन इस्लाम ने ये खला पुर करने में बहुत अहम किरदार अदा किया। इस्लामी तिजारत ने मशरिक़ के खुशबूदार मुसालहे, रंग बिरंगे कपड़े और कीमती पत्थर मग़रिब तक पहुँचाए, और मग़रिब के धाते, हथियार और दीगर मसनूआत मशरिक़ को अपनी जानिब खींचती थीं। लेकिन ये सिर्फ माल व मुता का तबादला नहीं था, ये तबादला एक बड़े पैमाने पर सक़ाफ़ती मुतबादला का सबब बना। मुसलमान ताजिरों ने अपने साथ इल्म, फ़न और टेक्नोलॉजी का भी सफ़र किया। उन्होंने मुख्तलिफ़ सक़ाफ़तों से सीखा और उन नई चीज़ों को अपने मुआशरे में मुतारफ़ कराया। मिसाल के तौर पर इल्म, फ़ल्कियात, तिब, रियाज़ी और फ़लसफ़ा की बहुत सी इक्तिशाफ़ात और तरक्कियाँ इस्लामी दुनिया में हुई, जो बाद में मग़रिब में भी फैल गईं। ये इल्मी तबादला एक बड़ा और काबिल गौर वाक़या था। मुसलमान उलमा ने यूनानी, हिंदी, फ़ारसी और दीगर सक़ाफ़तों के कुतुब का तर्जुमा किया और इन्हें अपने मुताले का हिस्सा बनाया। उसका नतीजा ये निकल कि इस्लामी दुनिया इल्म और दानिश का एक बड़ा मरकज़ बन गई। ये इल्म बाद में यूरोप में रीनेसां दौर की बुनियाद बना। फ़नून लतीफ़ा का क्या कहना? इस्लामी तिजारत के ज़रिए मुख्तलिफ़ इलाक़ों के फ़नकाराना असालीब आपस में मिले और एक नए और मुनफरिद फ़न का इज़हार हुआ। मुख्तलिफ़ शहरों में मुख्तलिफ़ तर्ज़ इमारी और फ़न का इज़हार हुआ, जो आपस में मिलकर एक बहुत ही खूबसूरत और रंगारंग सक़ाफ़ती मंज़र पेश करते हैं। क्या आपने कभी मुख्तलिफ़ इलाक़ों के इस्लामी फ़न तामीर के नमूने देखे हैं? वो बेहद मुतनव्वे हैं, लेकिन इन सब में एक रूहानी पैवंद है। फिर बात आती है ज़ुबानों की। अरबी ज़बान, जो इस्लामी दुनिया की ज़बान थी, तिजारत के ज़रिए बहुत से ममालिक में फैल गई। इसने मुख्तलिफ़ सक़ाफ़तों के लोगों को आपस में जोड़ने में अहम किरदार अदा किया। और ये तबादला सिर्फ ज़ुबानों तक महदूद नहीं था, बल्कि ये भी एक मुहिम था जिसने एक अजीम व वसी दुनिया के ताल्लुक़ को उजागर किया। आखिर में ये याद रखना अहम है कि इस्लामी तिजारत सिर्फ एक तिजारत नहीं थी, बल्कि ये एक बहुत ही अहम सक़ाफ़ती वाक़या था। इसने मशरिक़ और मग़रिब के दरमियान एक पल बनाया, जिसके ज़रिए इल्म, फ़न और तहज़ीब का तबादला हुआ। इसका असर आज भी हमें दिखाई देता है। ये एक ऐसी तारीख़ी हक़ीक़त है जिसको हमें समझने और क़द्र करने की ज़रूरत है। तो ये थी मुख्तसरा इस्लामी तिजारत के सक़ाफ़ती नक्श का एक जायज़ा। उम्मीद है आपको ये गुफ्तगू दिलचस्प लगी होगी और आप इस मौज़ू के बारे में मज़ीद जानने की कोशिश करेंगे।
کیونکہ تاریخ کا مطالعہ صرف کتابوں میں ہی نہیں بلکہ ہر شے میں موجود ہے۔ ہر چیز میں ایک کہانی چھپی ہوتی ہے، اور اسلامی تجارت کی کہانی بہت ہی امتیازی اور دلچسپ ہے۔ ارے دوستو، آج بات کرنے والے ہیں ایک ایسے موضوع پر جو واقعی دلچسپ اور اہم ہے، اسلامی تجارت کا ثقافتی نقش اور مشرق و مغرب کے درمیان اس کے زبردست تبادلے کا قصہ۔ یہ کوئی عام تجارت نہیں تھی، بلکہ ایک ایسا عظیم سفر تھا جس نے دنیا کی تاریخ ہی بدل کر رکھ دی۔ سوچو، 7ویں صدی عیسوی، اسلام کا ظہور، ایک نئی طاقت کا ابھرنا، اور پھر اس کے ساتھ ہی ایک ایسا تجارتی نیٹ ورک جنم لیتا ہے جس کی مثال تاریخ میں کم ہی ملتی ہے۔ یہ سب کیسے شروع ہوا؟ یہ کوئی ایک لمحہ نہیں تھا، بلکہ ایک ترقی پذیر عمل۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی تجارت کی اہمیت واضح تھی۔ یہ صرف مال و متاع کا تبادلہ نہیں تھا، بلکہ لوگوں، خیالات اور ثقافتوں کا بھی تبادلہ تھا۔ جب اسلامی ریاستیں مضبوط ہوئیں، تو ان کے زیر سایہ تجارتی راستے فراہم ہوئے، جو مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک پھیلے ہوئے تھے۔ سوچو، ایک وسیع نیٹ ورک جو مشرق بعید سے لے کر افریقہ، یورپ اور وسطی ایشیا تک پھیلا ہوا ہے۔ سب سے اہم بات یہ تھی کہ اسلام نے ایک مشترکہ ثقافتی اور تجارتی زبان فراہم کی۔ عربی زبان اس وقت کے عالم تجارت کی لینگوا فرانکا بن گئی۔ چاہے کوئی ہندو ہو، عیسائی ہو یا بچھٹ ہو، سب اپنے مال و متاع کے لیے عربی زبان کا استعمال کرتے تھے۔ یہ ایک ایسا عالمی بیعہ تھا جہاں ہر قوم اپنی مخصوصیت کے ساتھ شامل تھی۔ اب تصور کرو، مشرق سے مصالحے، ریشم، چینی مٹی کے برتن اور کیفے مغرب کی طرف بھجوائی جا رہی ہیں، اور بدلے میں مغرب سے گھوڑے، ہتھیار اور دیگر اشیاء مشرق کی طرف جا رہی تھیں۔ یہ صرف مال کا تبادلہ نہیں تھا، بلکہ فلسفہ، علم، فن اور تکنیک کا بھی تبادلہ ہوا۔ مثال کے طور پر، یونانی فلسفہ کے کلاسیکی متن عربی میں ترجمہ کیے گئے اور اسلامی دنیا میں پھیل گئے۔ اسی طرح ہندوستانی اعداد اور الجبرا یورپ میں پہنچے۔ یہاں بات صرف تجارت تک محدود نہیں رہی۔ اسلامی دور کے بزرگ علماء، فلاسفہ اور مصنفین کے تصنیفات مختلف زبانوں میں ترجمہ ہوئے اور یہ علمی تبادلہ دنیا بھر میں علم کے پھیلاؤ میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ مساجد، مکتبے اور یونیورسٹیاں علم کے مرکز بن گئے، اور یہ ساری علمی سرگرمیاں اسلامی تجارتی راستوں کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچتی رہیں۔ اسلامی تجارت نے ایک وسیع اور متنوع ثقافتی موسیقی بنائی۔ مختلف علاقوں کے لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کرنے، ایک دوسرے سے سیکھنے اور ایک دوسرے سے متاثر ہونے کے موقع پائے۔ مغرب میں اسلامی فن تعمیر کا اثر بھی دکھائی دیتا ہے، یہاں تک کہ کپڑے، کھانے اور روزمرہ کی زندگی کی دیگر چیزیں بھی ایک دوسرے کو متاثر کرتی رہیں۔ اور یہ صرف اشیاء اور خیالات کا تبادلہ ہی نہیں تھا، بلکہ اسلامی تجارت نے نئے شہروں اور تجارتی مراکز کے قیام میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ شہروں جیسے بغداد، قرطبہ، دلی اور الاسکندری نے اس دور میں بہت زیادہ ترقی کی اور وہ علم، فن اور تجارت کے بڑے مرکز بن گئے۔ یہ شہر مختلف ثقافتوں کا امتزاج تھے جہاں مختلف مذہب کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ امن اور ہم آہنگی سے رہتے تھے۔ خلاصہ یہ کہ اسلامی تجارت کا ثقافتی نقش بے حد اہم اور گہرا ہے۔ یہ صرف مال کا تبادلہ نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا عظیم ثقافتی تبادلہ تھا جس نے دنیا کی تاریخ ہی بدل کر رکھ دی۔
مشرق اور مغرب کے درمیان اس تبادلے نے ایک ایسا گلدستہ تیار کیا جس میں مختلف ثقافتوں کے رنگ بہت خوبصورتی سے ملی ہوئے ہیں۔ آج ہمیں اس ثقافتی ورثے کو سمجھنے اور اس سے سبق سیکھنے کی ضرورت ہے۔ کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ ارے دوستو، چلیں آج ایک بہت ہی دلچسپ موضوع پر بات کرتے ہیں جس نے دنیا کی تاریخ ہی نہیں بلکہ تہذیب و ثقافت کو بھی بدل کر رکھ دیا۔ بات کر رہے ہیں اسلامی تجارت کے ثقافتی نقش کی، خاص طور پر اس کے مشرق اور مغرب کے مابین تبادلے کی۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا باب ہے جس میں ہزاروں سالوں کی کہانیاں، رنگین ثقافتیں اور لامتناہی سفر چھپے ہوئے ہیں۔ اب تک ہم نے اسلام کی پیدائش اور ابتدائی دور کا جائزہ لیا ہے، لیکن جیسے جیسے اسلام پھیلا، اس کے ساتھ ہی تجارت کا ایک وسیع نیٹ ورک بھی پھیلا جس نے دنیائے قدیم کو ایک دوسرے سے جوڑ دیا، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں بات شدت اختیار کرتی ہے۔ آئیے اسلامی تجارت کے درمیانی ابواب پر نظر ڈالتے ہیں۔ سوچو، ایک ایسا وقت جب سفر بہت ہی مشکل اور خطرناک تھا، مگر مسلمان تاجر صحرا، پہاڑوں اور سمندروں کو پار کرتے ہوئے مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک اپنا مال تجارت لے کر جاتے تھے۔ یہ صرف مال تجارت نہیں تھا، بلکہ خیالات، علم، فن اور ثقافت کا ایک وسیع تبادلہ تھا۔ یہ سفر صرف تجارت کا نہیں، بلکہ ایک عظیم ثقافتی انقلاب کا سفر تھا۔ مثال کے طور پر، تیز رفتار بحری جہازوں نے مشرق بعید کے مسالے، رقیق کپڑے اور قیمتی پتھر مغرب کو پہنچائے، جبکہ مغرب کے شیشے، دھاتیں اور گھوڑے مشرق کا رخ کیا۔ یہ صرف اقتصادی تبادلہ نہیں تھا، بلکہ ایک ایسے رابطے کا آغاز تھا جس نے دونوں علاقوں کی ثقافتیں غنی بنائیں۔ اسی طرح زمین کے راستے سے بھی تجارت کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک وجود میں آیا۔ ریسوتا، جسے ہم سلک روڈ کے نام سے جانتے ہیں، یہ دراصل ایک وسیع اور پیچیدہ نیٹ ورک تھا جو مشرق بعید کے چین سے لے کر مغرب کے روم تک پھیلا ہوا تھا۔ اس راستے نے تجارت کے ساتھ ساتھ علم اور ثقافت کے تبادلے میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ سوچیں، مسلمان تاجروں نے مشرق بعید سے لائے ہوئے علم، فلکیات، ریاضی، طبیات اور فلسفے کو مغرب میں پہنچایا، جس نے یورپی تہذیب کی ترقی میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ اسی طرح مغرب کے علم نے بھی مشرق کو متاثر کیا۔ ایک دوسرے کی ثقافت سے سیکھ کر دونوں علاقوں نے اپنی تہذیبوں کو مزید پالش کیا۔ اب یہاں ایک اور اہم پہلو سامنے آتا ہے، اسلامی حکومت کا کردار۔ مسلمان حکمرانوں نے تجارت کو فروغ دینے کے لیے بہت سے اقدامات کیے۔ انہوں نے محفوظ اور قابل اعتماد راستے فراہم کیے، سیکیورٹی یقینی بنائی اور مختلف ممالک کے مابین تجارتی معاہدے کیے۔ یہ سب کچھ اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ تجارت کس طرح معیشت اور تہذیب کو مضبوط بناتی ہے۔ یہ سب کچھ صرف تجارت نہیں تھا، بلکہ ایک عظیم ثقافتی ملاقات تھی۔ مساجد، مکتبے اور یونیورسٹیاں تجارتی راستوں کے کنارے پر قائم کی گئیں۔ یہاں مختلف ثقافتوں کے لوگ ایک دوسرے سے ملتے، بات چیت کرتے اور علم کا تبادلہ کرتے تھے۔ یہی وہ جگہیں تھیں جہاں نئی ایجادات، جدید خیالات اور نئی فنون پیدا ہوئے۔ مسلمان تاجروں نے صرف مال تجارت ہی نہیں بلکہ اپنی زبان، اپنی ثقافت اور اپنا مذہب بھی دوسرے علاقوں میں پھیلا دیا۔ اردو زبان کا وجود بھی اس تبادلے کا ایک اہم ثبوت ہے، جو فارسی اور ہندی زبانوں کے امتزاج سے وجود میں آئی۔ خلاصہ یہ کہ اسلامی تجارت کا ثقافتی نقش بہت ہی گہرا اور وسیع ہے۔
یہ صرف تجارت نہیں تھی، بلکہ ایک ایسا وسیع اور مربوط نیٹ ورک تھا جس نے مشرق اور مغرب کو ایک دوسرے سے جوڑا اور ان کی تہذیبوں کو غنی بنایا۔ یہ وہ سفر ہے جس کی کہانی آج بھی ہمیں متاثر کرتی ہے اور جس سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ اب آپ کو اس عظیم باب کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا ہوگا۔ ارے یار، بات ہو رہی تھی اسلامی تجارت کے ثقافتی اثرات کی، مشرق اور مغرب کے تبادلے کی۔ یہ تو اتنا وسیع موضوع ہے نا کہ گھنٹوں باتیں کر سکتے ہیں، لیکن اب آہستہ آہستہ اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں تو سوچ رہا تھا کہ آخر یہ سلسلہ کیسے ختم ہوا۔ یہ تو اتنا زبردست دور تھا۔ دیکھو، یہ تجارت کا سلسلہ صرف ایک دن میں بند نہیں ہوا، یہ ایک آہستہ آہستہ زوال کا عمل تھا۔ کئی عوامل نے اس میں کردار ادا کیا۔ یہ ایسا نہیں تھا کہ کسی نے اچانک کہہ دیا، بس ہو گیا، اب تجارت نہیں ہوگی، بلکہ حالات اور وقت کے ساتھ ساتھ چیزوں میں تبدیلیاں آتی رہیں، جس نے اس عظیم تجارتی دور کا خاتمہ کیا۔ سب سے پہلے تو یہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ اسلامی دنیا کا یہ سنہری دور کئی صدیوں پر محیط تھا، یعنی اس میں بہت سے اٹھاؤ اور چڑھاؤ آتے رہے۔ ایک خاص دور میں تجارت کی رونق چڑھ ہو جاتی، پھر سے عروج پر آ جاتی۔ یہ زوال آہستہ آہستہ اور بتدریج ہوا، کسی ایک واقعے کا نتیجہ نہیں تھا۔ ایک اہم عنصر سیاسی اور اقتصادی تبدیلیاں تھیں۔ اسلامی خلافت کے مختلف حصوں میں سیاسی عدم استحکام بڑھتا گیا۔ مختلف سلطنتوں اور بادشاہتوں کے درمیان لڑائیاں اور جنگیں تجارت کے راستوں کو متاثر کرنے لگیں۔ یہ لڑائیاں نہ صرف سڑکوں اور سمندری راستوں کو نامحفوظ کرتی گئیں، بلکہ تجارت کے لیے موجود وسائل اور سرمایہ بھی برباد ہونے لگا۔ اس کے علاوہ یورپ میں خود بھی بڑے پیمانے پر تبدیلیاں آ رہی تھیں۔ یورپی ممالک آہستہ آہستہ اپنی سمندری طاقت بڑھانے لگے۔ انہوں نے نئے سمندری راستے دریافت کیے اور مشرق سے تجارت کرنے کے اپنے راستے خود تلاش کر لیے۔ اس سے اسلامی تجارت کے روایتی راستوں کا اہمیت کم ہو گئی۔ کچھ تجارتی مرکز جیسے قسطنطنی اور بغداد اپنی اہمیت کھو بیٹھے۔ یہاں ایک اور اہم پہلو سامنے آتا ہے، جدید ٹیکنالوجی کی آمد۔ یورپی ممالک میں بحری جہاز رانی میں ترقی ہوئی۔ ان کے بڑے اور زیادہ طاقتور جہازوں نے انہیں دور دراز ممالک تک آسانی سے پہنچنے کی اجازت دی۔ اس سے ان کی مشرق سے براہ راست تجارت میں بہت زیادہ آسانی ہوئی اور اسلامی دنیا کا بیچ کا اہمیت کم ہوتی گئی۔ یہ سب باتیں مل کر اسلامی تجارت کے سنہری دور کا زوال کا سبب بنے۔ یہ کوئی اکا واقعہ نہیں تھا، بلکہ کئی سیاسی، اقتصادی اور ٹیکنالوجیکل عوامل کا مجموعہ تھا۔ لیکن یاد رکھیں، اس زوال کے باوجود بھی اس دور نے ثقافتی تبادلے میں ایک بہت بڑا کردار ادا کیا۔ اس کے اثرات آج بھی ہمارے گرد دکھائی دیتے ہیں۔ اسی لیے یہ کہنا غلط ہوگا کہ اسلامی تجارت کا ثقافتی تبادلہ ایک خاص دن ختم ہو گیا۔ یہ ایک آہستہ آہستہ عمل تھا جس میں کئی صدیوں لگیں، اور اگرچہ اس کی اوج گزری، لیکن اس کے اثرات ہمیشہ کے لیے اسلامی دنیا اور دنیا کے دیگر حصوں کے ثقافتوں میں موجود ہیں۔ یعنی یہ کوئی ایسا باب نہیں ہے جو مکمل طور پر بند ہو گیا ہو، بلکہ ایک بہت لمبا باب ہے جس کے آثار آج بھی ہماری زندگیوں میں نظر آتے ہیں۔ سمجھے؟ ارے دوستو، آج چلے بات کرتے ہیں ایک بہت ہی دلچسپ موضوع پہ جو ہمارے تاریخ، ثقافت اور حتیٰ کہ ہماری روزمرہ زندگی سے گہرا تعلق رکھتا ہے۔ اسلامی تجارت کا ثقافتی نقش، خاص کر مشرق اور مغرب کے مابین تبادلہ، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے،
بلکہ ایک ایسا باب ہے جس نے دنیا کی تاریخ کا رخ ہی بدل دیا تھا۔ سوچیں، آج ہم جو کچھ بھی استعمال کرتے ہیں، کھاتے ہیں، پہنتے ہیں یا سیکھتے ہیں، اس میں سے بہت کچھ اس وسیع تجارتی نیٹ ورک کا نتیجہ ہے۔ یہ کوئی مبالغہ آرائی نہیں، یہ حقیقت ہے۔ بات صرف مال تجارت کی نہیں، بلکہ خیالات، علوم، فنون اور ثقافتوں کے تبادلے کی ہے۔ یہ ایسا دور تھا جب مختلف تہذیبیں ایک دوسرے سے مل کر نئی ایجادات، نئے طریقے اور نئے افکار پیدا کر رہی تھیں۔ یہ سب کیسے ہوا؟ یہ اسلامی خلافت کے عروج کے زمانے کی بات ہے، 7ویں سے 13ویں صدی تک۔ اس دور میں مسلمانوں کے زیر اقتدار وسیع علاقے تھے، شمالی افریقہ سے لے کر اسپین اور وسطی ایشیا تک، پھر مشرق بعید تک، اور یہ ایک ایسا دور تھا جہاں امن و امان تھا، تجارت کو فروغ دیا جاتا تھا اور علم و فن کی بہت قدر کی جاتی تھی۔ سوچیں، ایک طرف مشرق تھا جہاں چین اور ہندوستان جیسے ممالک اپنی امیر ثقافت اور شاندار ایجادات کے لیے مشہور تھے۔ ریشم، مصالحے، کپڑے اور مختلف ادویات، یہ سب مشرق سے مغرب کی جانب بہہ رہے تھے۔ دوسری جانب مغرب میں یورپ تھا، جو اپنی فلسفیانہ سوچ اور جدید ایجادات کے لیے جانا جاتا تھا۔ اس وقت تجارت کے راستے ایک عظیم نیٹ ورک کی شکل میں تھے۔ یہ راستے زمین اور سمندر دونوں پر پھیلے ہوئے تھے۔ مشہور ریشمی رستہ، سمندری راستے اور قافلے کے راستے سب اہم کردار ادا کر رہے تھے۔ یہ راستے صرف مال کی آمد و رفت کے لیے نہیں تھے، بلکہ انہوں نے مختلف تہذیبوں کے لوگوں کو ایک دوسرے سے ملنے، بات کرنے اور ایک دوسرے سے سیکھنے کا مواقع بھی فراہم کیے۔ مسلمان تاجر صرف مال کی خرید و فروخت ہی نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ علم، فن اور ثقافت کے بھی حامل ہوتے تھے۔ وہ کتابیں، تحریریں، فلسفہ اور علم فلکیات کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے تھے۔ اس طرح مختلف تہذیبوں کے علم اور خیالات آپس میں ملیں اور نئی ایجادات اور نظریات پیدا ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ اس دور میں علم اور فنون میں بے مثال ترقی ہوئی۔ مثال کے طور پر، ہندوستان سے آئی ہندسی اعداد اور فلکیاتی علم مسلمان علماء نے ترقی دی، یورپ میں ترجمہ کر کے پھیلا دیا۔ اسی طرح یونانی فلسفہ کا ترجمہ عربی میں کیا گیا، اور پھر یورپ میں دوبارہ یورپی زبانوں میں ترجمہ کیا گیا۔ یہ ترجمے اور تبادلے نے یورپ کی رینیسانس اور سائنسی انقلاب میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ یہاں ایک اور بات غور طلب ہے کہ اسلامی تجارت میں انصاف اور امانت داری کو بہت اہمیت دی جاتی تھی۔ مسلمان تاجروں کی بہت ساری قواعد اور اخلاقیات تھیں جو انہیں اپنی تجارت میں مکمل ایمانداری اور انصاف کا اظہار کرنے میں مدد کرتی تھی۔ یہ اعتبار اور امانت تھی جس نے انہیں دنیا بھر میں اعتماد دلایا اور ان کی تجارت کو ترقی دی۔ تو آج کے مسلمانوں کے لیے اس سب کا کیا سبق ہے؟ میرے خیال میں بہت کچھ سیکھنے کو ہے۔ اس سے ہمیں اپنے مشرقی اور مغربی ورثے سے جڑنے کا سبق ملتا ہے۔ ہمیں اس بات کا اعتماد دیتا ہے کہ ہم ایک ایسی تہذیب کا حصہ ہیں جس نے دنیا کو بہت کچھ دیا ہے، اور یہ ہمیں دنیا کے دوسرے لوگوں سے تعاون اور میل جول کا پیغام دیتا ہے۔ اس طرح ہم دوبارہ اس بات کا اعتراف کر سکتے ہیں کہ تنوع اور مختلف تہذیبوں کے درمیان تعاون کس قدر اہم ہے۔ اسلامی تجارت کی مثال ہمیں دکھاتی ہے کہ جب مختلف تہذیبیں ایک دوسرے سے ملتی ہیں اور ایک دوسرے سے سیکھتی ہیں تو وہ کس طرح نئی ایجادات اور افکار پیدا کرتی ہیں اور دنیا کو زیادہ خوبصورت بنا سکتی ہیں۔ یہ تجارت کا ثقافتی تبادلہ ایک ایسی داستان ہے جو اب بھی جاری ہے۔
ہمیں اس ورثے کو زندہ رکھنے کی ضرورت ہے، اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ چلیں اس تاریخ سے سیکھتے ہوئے آج ایک ایسے دنیا کی تعمیر میں حصہ لیں جہاں تعاون، امانت اور انصاف کے طریقے اقدار ہوں۔ خدا حافظ۔ اللہ ہم سب کو برکت دے۔ آج کی گفتگو یہی تھی۔